नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर सुन रही होंगी और अमल के पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो हदीस मैंने हमारे लिए निकाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है और बातों बातों में ग़ीबतें भी हो जाती हैं, चुगलियाँ भी हो जाती हैं। तो इस लिहाज से मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक वाक़या लेके आई हूँ आपके लिए। तो देखते हैं कि क्या है वो। हज़रत मोमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रोज़ मैंने ख्वाब में देखा कि एक हबशी का मुर्दा जिस्म है और कोई कहने वाला कह रहा है कि इसे खाओ। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं इसे क्यों खाऊं? उसने कहा, तुमने इसकी ग़ीबत की थी। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तो इसके मुतालिक कोई अच्छी बुरी बात नहीं की। वो कहने लगा, लेकिन तुमने इसकी ग़ीबत सुनी थी और इस पर राज़ी थी। हज़रत मोमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल इस ख्वाब के बाद ये हो गया कि ना ख़ुद कभी किसी की ग़ीबत करती और ना किसी को अपनी मजलिस में किसी की ग़ीबत करने देती थी। अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम जो ग़ीबत करते हैं, बातों बातों में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, अल्लाह ताला उन सब से हमारी जान छुड़वाए इंशाअल्लाह ताला। उन सब बुरी आदतों से हम सब अल्लाह ताला उनसे अपना पीछा छुड़ा ले और जब बात करें तो अच्छी बात करें इंशाअल्लाह ताला। सूरह अल-अनआम पारा नंबर 7 आयत नंबर 16 से इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। पिछली आयतों में हमने देखा कि अल्लाह ताला अज़ाब की बात कर रहे थे, क़यामत की बातें कर रहे थे और अगली बातों में भी अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हैं और फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युस्रफ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। जिस शख्स से इस रोज़ अज़ाब को हटा दिया जाएगा तो उस पर अल्लाह ताला ने बहुत रहम किया और ये सरही कामयाबी है। यानी उस दिन जब अज़ाब दिया जाएगा, क़यामत कायम होगी और सबको हिसाब किताब के बदले दिए जा रहे होंगे। जिन पे से अल्लाह ताला ने अज़ाब हटा लिया और अपनी रहमत की, वही लोग कामयाब हैं। हमारे कितने ज़्यादा डिफरेंट इस दुनिया में कामयाबी के स्टैंडर्ड्स हैं ना। असल में कामयाब लोग कौन हैं? जो इस दुनिया में अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो और अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को उन लोगों में शामिल फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला, जो दुनिया में थोड़ी सी मेहनत करे अल्लाह ताला की ख़ातिर और इंशाअल्लाह ताला उस दिन सुकून से हो जिस दिन सारी दुनिया परेशान हो, सारी दुनिया मुसीबत में गिरफ़्तार हो। उस दिन हम सब सुकून से हो इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 17 बहुत ही खूबसूरत आयत है और बहुत ही पावरफुल आयत है। अगर हम इसको दिल से समझें, गौर से समझें, तो दुनिया की कोई परेशानी हमें परेशानी नहीं लगेगी, कोई मुसीबत हमें ऐसा नहीं लगेगा कि अब क्या होगा। तो बहुत इत्मीनान दिलाने वाली आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहे, और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ पहुँचा रहे तो इसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। यानी मदद मांगनी है तो किससे? अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। राज़ी करना है तो किसे राज़ी करना है ये बता रहे हैं अल्लाह ताला। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी परेशानी को लेके, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने दुख को लेके। सिर्फ अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला को मनाएं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कंटिन्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे तो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। नुकसान होता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से, फ़ायदा होता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से। ना इंसान की कोई गलती होती है और ना ही इंसान का कोई कमाल होता है। अच्छा, ये नहीं है कि इंसान अपनी एफ़र्ट्स ही नहीं डाले, एफ़र्ट्स के बगैर तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। और गलतियाँ करे तो उससे सीखे और दोबारा गलती ना करने की कोशिश करे। मदद करने वाले अल्लाह ताला हैं, कामयाबी देने वाले अल्लाह ताला हैं इंशाअल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, ए अल्लाह, जिसको तू दे इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिससे तू रोक ले इसे कोई देने वाला नहीं, और किसी साहिब हैसियत को इसकी हैसियत तेरे मुकाबले में कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकती। यानी कोई नाम, कोई कबीला, कोई मुल्क, कोई शहर इंसान को
نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. کوئی شر پھیلانے والا انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر شر انگیز انسان سے ہم سب کو بچائے انشاء اللہ تعالیٰ. انسانوں سے، جنوں سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور اس بات کا دل میں اپنے یقین رکھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ کبھی کوئی برائی، کبھی کوئی تکلیف ہمارے پاس نہیں آ سکتی. بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں بتا رہے ہیں، اپنی خوبیاں بتا رہے ہیں. آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، بیک گراؤنڈ سٹوریز کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، فیوچر کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. ہر چیز کا پتہ ہے اور ہر چیز کو بہت پراپرلی اللہ تعالیٰ مینیج کرتے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. کوئی چیز بنا کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دی ہے. اس کا پورا فیوچر پلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسے مستقل دیکھتے رہتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اب اس کو کس طرح گرو کرنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے. پوری پلاننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، شروع سے لے کے آخر تک. ہر چیز پر نظر رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بہنوں، سب سے زیادہ ہمیں جس کی فکر ہونی چاہیے وہ ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ. ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کی فکر ہوتی ہے، نہیں ہوتی بس اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، ساری کائنات ہے، ہماری پوری تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو فکر کرنی ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی ہوں انشاءاللہ. اتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں بتا رہے ہیں، اپنی خوبیاں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، پہچان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دے، سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کے دلوں میں ایسی ہو کہ ہمارا پکا ایمان ہو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں. کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے اور بہت اچھا ہوگا آگے. جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے. ہمیشہ بہترین گمان رکھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. یعنی کس چیز کی گواہی؟ کہ یہ کتاب سچ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے کہ نہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، جس کی یہ کتاب ہے، جس کا میں رسول ہوں، وہی گواہ ہے. پھر کنٹینیو کر رہے ہیں آیت کو اور فرما رہے ہیں اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. ابن کثیر سے روایت میں سناتی ہوں آپ کو. ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچے، اگر وہ سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا. اور دوبارہ بتاتی چلوں کہ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ خوفزدہ کرنا لوگوں کو، اللہ سے خوفزدہ کرنا، اللہ کی کتاب سے خوفزدہ کرنا یا قیامت سے خوفزدہ کرنا. ڈرانے کا مطلب ہے انہیں بہت پیار سے سمجھانا، انہیں بہت اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، انہیں پھر اس کے بعد ان کے انجام سے آگاہ کر دینا کہ دیکھو کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. مگر اللہ تعالیٰ سے خوف دلانا ہرگز بھی نہیں ہے. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ٹانگیں کاٹ دیں گے، یہ بہت غلط ہے. ہمیشہ بچوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے، خوف کو نہیں کروانا چاہیے. تو یہ ڈرانے کا مطلب ایسا ہے جیسے ایک ماں کہتی ہے نا بچوں سے بہت ہی محبت سے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم فیل ہو جاؤ، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ ہو جائے، یہ پریشانی ہو جائے. وہ ہرگز چاہتی نہیں ہے ایسا کہ اس کے ساتھ ہو جائے، مگر وہ اس کو صرف بتا رہی ہوتی ہے، سمجھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے. تو اس طرح بہت پیار سے دل کے درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ دین کا کام لے لے انشاءاللہ تعالیٰ.
آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ایک جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور جگہ بھی کہہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے جانتے بوجھتے بھی انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، تباہی کا سودا کیا انہوں نے اپنے لیے۔ اس زندگی کے تھوڑے سے عیش و آرام کے لیے، تھوڑی سی اپنی مرضی کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہی میں ڈال دیا۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھوٹا بتائے، ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں بات کہ دیکھو ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، اور صرف یہی نہیں کہ انسان زبان سے بولے کہ میں تو مانتی ہی نہیں ہوں۔ اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے اور سن کے ایسے ہو جائیں جیسے مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی، اس کو بھی اسی معنوں میں لیا جاتا ہے کہ آپ اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی حکم ہم سنیں، جو بھی آیت ہم سنیں ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم کھلے دل کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کر لیں اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ کوئی بھی انسان ایک دم پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ سنا اور 100% عمل کرنا شروع کر دیا، مگر نیت تو کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ، اور جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں۔ اور جب انسان منہ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا یا یہ میں تو کروں گی نہیں کبھی، تو پھر آہستہ آہستہ انسان کا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ دل پہ غلاف چڑھ گئے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت سن کے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا اور ہم نہیں کر سکتے، اور کبھی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ ایسے لوگ نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کی خاطر وہ کر رہے ہوتے ہیں مگر دنیا بھی انہیں کبھی نہیں ملتی، دنیا میں بھی انہیں رسوائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی ملتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ مثالیں بتاتے ہیں کہ دیکھو سمجھ جاؤ، پرانے لوگوں کو دیکھ کے سمجھ جاؤ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ہزاروں لوگ ایسے دکھتے ہیں جو بہت ہی کامیاب چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، مگر ان کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے، ہمیشہ اپنے فرمانبردار لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے۔ تمام خلائق کا کیا مطلب؟ انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سب کو جمع کریں گے۔ پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کو تم معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہاں ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنوں میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی وہ جھٹلائیں گے اس بات کو کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے شرک ایسے ہوتے ہیں انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی عقل عطا فرمائے، قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں شرک کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم سنانا چاہتی ہوں آپ کو۔ شرک ایسا ہے جیسے کالی رات میں کالی پہاڑی پہ کالی چونٹی چل رہی ہو نا، اور وہ دکھتی بھی نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی کہاں پہ، اتنا باریک ہوتا ہے شرک، اتنی آرام سے ہو جاتا ہے شرک، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ وہ اس نے شرک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، عقل عطا فرمائے ہم سب کو، اور سوچ سمجھ کے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو انشاءاللہ۔ 24 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ پہلے کے لوگوں نے سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا، یہ بت پرستی شروع ہوئی، بت تراشنا شروع ہوئے، وہ اپنے بزرگوں کے بت بنایا کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بت بنایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے ہمیں یاد رہے کہ ہمارے خاندان میں اتنا اچھا انسان بھی تھا کوئی۔ پھر جب وہ نسلیں گزرتی گئیں تو وہ یہ سمجھتے گئے کہ شاید یہ خدا ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ شرک کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں۔ اچھا، کان لگاتے ہیں کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کان لگا کر سنتے تو ضرور ہیں، مگر ان کا مقصد
علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، ہدایت حاصل نہیں کرنا ہوتا، ان کے دلوں میں اتنا زیادہ کفر ہوتا ہے، اتنا بغض ہوتا ہے، اتنا کینہ ہوتا ہے کہ ان کے دل ہدایت پا ہی نہیں پاتے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوتی ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، یعنی وہ سنتے تو ہیں مگر ان کے سروں پہ سے جا رہا ہوتا ہے۔ ہزاروں دفعہ دیکھتے ہیں ہم کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، ہم سن رہے ہیں اور ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا، وہ سب کچھ ہمارے سر پہ سے جا رہا ہوتا ہے، دل میں نہیں اتر رہی ہوتی چیزیں۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم ان باتوں پہ غور نہیں کر رہے ہوتے، فکر نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر وہ باتیں ہم غور سے سنیں تو وہ ایک ایک بات ہمارے دل میں لگتی ہے، ایک ایک بات لگتا ہے روح میں اتر رہی ہے، رونٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن غور سے سننا شروع کرتے ہیں۔ وہ لوگ بس سننے کے لیے سنتے تھے، اس میں کوئی برائیاں ڈھونڈنے کے لیے سنتے تھے، تو کبھی بھی قرآن نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا۔ کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے، قرآن ان کی زبان سے سنتے ہوئے، اتنا میٹھا قرآن سنتے ہوئے ان لوگوں نے ہدایت نہیں پائی۔ ان سے کتنے زیادہ خوش نصیب ہم ہیں کہ ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے ہیں مسلمان، الحمدللہ جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ قرآن سنیں تو ہمارے دلوں میں اترے انشاءاللہ، ہمارے دلوں پہ اثر کرے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے عمل کو بدلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس آیت میں فرما رہے ہیں اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، یعنی پچھلی کتابوں میں جو باتیں تھیں وہی کتابیں دوبارہ ہیں، وہی باتیں دوبارہ ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ 26 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اس سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ قرآن سنیں، سیکھیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیا میں فساد پھیلائیں گے تو اپنا ہی نقصان ہے، کفر کریں گے، شرک کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے نقصان نہیں ہے، خود اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالا ہے۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت شدید گھاٹے کے سودے کرتے ہیں ہم دنیا میں، ہر روز ہم بہت گھاٹے کے سودے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے پیچھے لوگوں سے لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے پیچھے اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں، حسد، کینہ، بغض کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے یتیموں کا حق مارتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے چوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام برائیوں سے جو انسان اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ پورا دن ہم سوچ سمجھ کے گزاریں، بہت زیادہ پلان کر کے گزاریں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کیا نہیں کرنا، اور جو غلطیاں ہم سے ہو جائیں رات کو سونے سے پہلے ان کی معافی مانگیں، سوچیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں اور ہمیں یہ کل نہیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اگلے دن کی پلاننگ کریں۔ جب پلان دن گزاریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ غلطیاں کم سے کم ہوں گی، جہاں غلطیوں کی گنجائش ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 27 میں، اور فرما رہے ہیں اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب کہ یہ لوگ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیت کو نہ جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مگر میری بہنوں، یہ وقت جو ہمارے پاس ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ واپس نہیں آنا، یہ عمر نہیں آنی، یہ لمحات واپس نہیں آنے، جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ موت کے ہر دن پاس آتے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور ایک دن مر جانا ہے۔ نمازیں ادھوری، قرآن ادھورا، روزے ادھورے، ہماری کوئی بھی چیز ایسی کمپلیٹ نہیں ہے کہ ہم خوشی سے مر سکیں۔ ہمیں خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم سب کو اپنے روزوں پہ دھیان دینا ہوگا انشاءاللہ، اپنی نمازوں پہ دھیان دینا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا ڈیلی بیسس پہ، اس طرح کہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو بہت خوشی خوشی سے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عمر آ جائے، بوڑھے ہو جائیں کہ روزے نہ رکھ سکیں، اس سے پہلے روزے مکمل کریں اپنے،
نمازیں نہ پڑھ سکیں اس سے پہلے اپنی نمازیں پوری کریں، اپنے دنوں کا، اپنی راتوں کا خیال رکھیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے ایک دن، اللہ کو منہ دکھانا ہے ایک دن، تو اپنی ساری چیزیں جو ہے کمپلیٹ رکھیں، اپڈیٹ رکھیں اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ 28 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں انہیں واپس بھیج دیا جائے تو یہ پھر ویسے ہی کام کرنے شروع ہو جائیں گے، حالانکہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جنت ہے اور دوزخ ہے، جنت کے لیے کہا ہے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کے لیے کہا ہے احقابا، وہ اس میں ہزاروں سال، صدیوں صدیوں رہیں گے۔ اور دنیا میں ہماری کتنی زندگی ہے، 60 70 میکسیمم 80 ایئرس، اور جس میں سے جب ہم بچے ہوتے ہیں وہ 5 6 سال تو نکل ہی جاتے ہیں، اور پھر جب بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے انسان اس وقت بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جینے کا، جوانی بچی خالی تھوڑی سی زندگی کے لیے، عیش و آرام کے لیے، ہم وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گھاٹے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری آخرت محبوب کر دے اس دنیا سے انشاءاللہ۔ 29 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آخرت کا انکار، آخرت کا انکار ہی اصل وجہ ہے گناہ کرنے کی، یعنی انسان اس بات کو مانے ہی نہیں کہ کوئی دن ایسا آئے گا جو حساب کتاب لیا جائے گا، تو پھر وہ کچھ بھی کرتا رہے دنیا میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان عقل سے سوچے تو حساب کتاب کا دن تو لازمی ہے، یعنی اگر ایک بچہ پورے سال پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے، اسکول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو اسے بھی پروموٹ کر دیا جائے، اور وہ بچہ جو پورے سال اسکول آ رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے، اسے بھی پروموٹ کر دیا جائے نیکسٹ کلاس میں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایک ایگزام ہونا لازمی ہے جس کے بعد پروموشنز ہوں گی کہ کس نے محنت کی ہے، کس نے اچھا پیپر کیا ہے، کس نے نہیں کی ہے۔ جب دنیا میں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو آخرت میں ہمیں کیوں مشکل ہے یہ بات سمجھنا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھنا نہیں چاہتا، اور کوئی بھی بات نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے آخرت کا کانسیپٹ سمجھنا، انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر آخری آیت ہمارے اس لیکچر کی، آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر آپ اس وقت انہیں دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے، یعنی کہ یہ سچ نہیں ہے جو میں کہتا تھا ہمیشہ سے، یہ سچ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے بے شک، قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ اب تو سمجھ آ گیا ہے تمہیں کہ قیامت آنی تھی، اب تو سمجھ آ گیا کہ حساب کتاب ہونا تھا، تو اب یہ بھی سمجھ لاؤ کہ اب تم نے بہت برا کیا جو کیا دنیا میں، اب تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ لا جعلنا منہم، اور اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے اس دنیا میں۔ قرآن اتنا کھول کھول کے ایک ایک آیت اتنی دفعہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح ہم اچھے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اور کس طرح برے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا انجام ہو سکتا ہے ہمارا اس سفر کا۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے کیسی آخرت چاہتے ہیں، خسارہ چاہتے ہیں نعوذ باللہ یا کامیابی چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اپنے لیے فیصلہ کریں آج ہی، اور اپنے پورے دنوں کو اور اپنی راتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ، کیونکہ آج سے ہی فیصلہ کر کے ہم کام کرنا شروع کریں گے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا شروع کریں گے، اپنی باڈی کو گائیڈ کرنا شروع کریں گے، اپنے کاموں کو بہتر کرنا شروع کریں گے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ جب کریں گے، اس کے بعد کریں گے، اس کے بعد، تو پھر زندگی موقع نہیں دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ساری آیتیں اس طرح ہمارے دل میں اتریں کہ ہم عمل پہ راضی ہو جائیں انشاءاللہ، گناہوں کو ہم سے ہزاروں کروڑوں میل دور کر دیں، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے، ہم سب سے دین کا کام لے لیں، ہمارے بچوں سے دین کا کام لے لیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، ہماری آنے والی نسلوں میں امامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کے حفاظ پیدا کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، عالم دین پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ سب کے سب ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں انشاءاللہ، اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔